बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड, आज के इस व्लॉग में हमने ज़हमत दिया जनाब रिजवान गिलज़ई साहब को और लाला फ़हीम अख्तर मलिक साहब को। दो टॉपिक्स जो कल के और आज की डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर ज़रा सी बात करते हैं। कल आपने देखा कि 26 नवंबर को मुकम्मल हुए एक साल हो गया था और खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में एक इवेंट रखा गया था 26 नवंबर की मुनासबत से। वो इवेंट कैसा रहा? आज का सारा दिन चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा 8वीं मरतबा उनका ये दौरा था, 8th टाइम वो डयाला जेल के बाहर गए हैं, लेकिन मुलाकात उनकी फिर से नहीं हो सकी। कोई रास्ता नहीं मिल रहा उनको, डिट्रैक्ट हैं सीएम या पता नहीं कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। जरा लाला फहीम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, उस पर जरा डिटेल में बात करते हैं। और नवाज शरीफ साहब की वापसी और फहीम मलिक साहब की एक ट्वीट जो है ना कल की, वो बड़ी जोर की लगी थी। सो आई जस्ट थॉट कि हमें जरा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए व्हाट ही मेंट। ऑब्वियसली किसी भी लीडर की के साथ बदतमीजी करना या हमें उनको ह्यूमिलिएट करना तो पर्पस ही नहीं होता जर्नलिज्म के अंदर। लाला, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। कल का इवेंट आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पहले तो मुझे ये बताइए आप किस कदर सेटिस्फाइड है, बिकॉज कल आपने एक ट्वीट किया हुआ था उस इवेंट पे। बहुत शुक्रिया राय साहब, मैं भी था और रिजवान साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, हम सदीक जान साहब भी मौजूद थे। अब बात यह है कि ठीक है, इमरान खान साहब इस वक्त सख्तियों के शिकार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सख्तियों का शिकार है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ हो या फिर इमरान खान हो, कोई भी हो, अब उनको अंधेरे में रखना, उनके वर्कर्स को अंधेरे में रखना भी ज्यादती है। ओके, ठीक हो गया। अब वहाँ पर बंदे हूँ 15, 50, 150, 200, 2000 और हम उसको बताएंगे नहीं हजारों लोग थे। नहीं, अगर 1000 होगा तो फिर तो हजारों कह सकते हैं ना। नहीं, 1000 है वो। अच्छा, 1500 मतलब जो जितने बंदे उतने ही बताना। उतना अगर नहीं बता सकते तो कम से कम आप हकीकत उनको जरूर बताएं कि भाई आप कह रहे हो कि कल बंदे नहीं थे। कल का शो देखें, पीपल्स पार्टी किस बात के ऊपर जो है ना, वो पूरा उनका पीपल्स पार्टी का फोकस होता है जब वो बेनजीर भुट्टो की शहादत का दिन हो या जुल्फकार अली भुट्टो के फांसी लगाने का दिन हो। इन दो इवेंट्स के ऊपर पीपल्स पार्टी टिल का जोर लगाती है कि उस दिन घड़ी खुदा बख्श भरा होना चाहिए, चाहे पूरे पाकिस्तान से हो। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या दिन था? 26 नवंबर है। पीटीआई की सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि सियासत है कई अरसे से, वो यही है कि 26 नवंबर को हमारे लोगों को शहीद किया गया और इसमें हकीकत है। तो कल का जो इवेंट था वो बिल्कुल एक फ्लॉप शो था। बिल्कुल फ्लॉप शो था। फ्लॉप शो ये था कि अलीमा खान साहब ने खिताब नहीं किया। Maybe she is not political यार। वो वैसे भी तो किसी इवेंट से उन्होंने नहीं किताब लाला नहीं किया। अच्छा चले, नहीं किया। फ्लॉप शो ये इसलिए था, इस तरह से था कि वहां के जो सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर साहब, उनको मिन्नत करके ऊपर बुलाया गया और ये कहा कि वो बीमार हैं। मिन्नत करके 3 दफा उनका नाम कॉल, 3 दफा उनका नाम कॉल किया गया। लेकिन बात सिंपल सी ये है कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, जितनी भी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी, वो नाला थे। वो कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट की जो पीटीआई की तंजीम है उसने ये बड़ी ज्यादती की है। अब बात ये है कि एक तरफ आपका नया वजीर आला आ गया सोहेल खान अफरीदी साहब, वो बेचारा इस वक्त पार्टी का बोझ उठा रहा है, इमरान खान के बयानिए को लेकर कैरी करना है, सूबे को चलाना है, उससे चीज़ नहीं हो पा रही। वो डायरेक्शन लेस हुआ है, उसके पास डायरेक्शन कहीं से नहीं मिल रही उसको। ना पार्टी की जो अंदरूने, आपको एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अली अमीन गंडापुर की रूट्स अभी तक पार्टी के अंदर मौजूद है ना, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, उसकी कैबिनेट नहीं तो उसके एमपीएस के अंदर मौजूद है। और वो एक पूरा प्रोपेगेंडा अली अमीन गंडापुर की तरफ से अभी भी उनके खिलाफ लॉन्च किया जा रहा है सोहेल अफरीदी को नाकाम बनाने के लिए। अब जब तक इमरान खान की एक चीज, ऐड कर दूं, कल एक मैंने भी देखा अक्सर ट्वीट्स लोगों ने की थी कि सनम जावेद की फोटो नहीं लगाई गई इवेंट में। कल के कैदियों की फोटो थी और सनम जावेद की फोटो नहीं थी। तो मतलब ये कि वो खालिद सुपारी समथिंग कुछ नाम है, वो भी शुरू हुए पड़े हैं, वो मतलब वो रोज क्वेश्चन कर रहे हैं। अब बात ये है कि 8वीं अटेम्प्ट सोहेल अफरीदी साहब ने कर ली है, इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी गई। और आज उसका तो वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने क्लियरली कह दिया कि जेल मैनुअल को भरोगे, अदरवाइज आप अदालत। ठीक हो गया। अब इमरान खान से मुलाकात आपको तो ये नहीं करने दे रहे, ना तो अब इम्कान भी नजर नहीं आ रहा कि शायद ये इस तरह से मुलाकात करने देंगे। आप फिर बैकडोर तरीका यूज करें, बैक एंड के ऊपर जाएं, आप किसी एक ऐसी शख्सियत के साथ रब्ता करें। आप जैसा आदमी जो हमेशा आइन और कानून की बात करता है, वो आज हमें कैमरे के सामने बैठ के ये बता रहे हैं कि जनाब आपको आइन इजाजत देता है, मुल्क का कानून इजाजत देता है इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, लेकिन वो मुलाकात नहीं होगी, लिहाजा आप एस्टैब्लिशमेंट का रास्ता। आर यू ट्राइंग टू से दैट? देखिए, मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं वफाकी हुकूमत की भी बात कर सकता हूँ। देखिए, वफाकी हुकूमत के किसी बंदे से रब्ता करे, एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता करे,
ایک دفعہ آپ عمران خان صاحب کے پاس پہنچ جائیں, عمران خان سے آپ اپنا مینڈیٹ لے لیں کہ خان صاحب میں نے کرنا کیا, اس کے بعد آپ کریں یا نہ کریں وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن سہیل افریدی کو یہ کام کرنا پڑے گا, سہیل افریدی کو یہ کام کرنا پڑے گا, ادروائز یہ بندہ اس کی لائٹ بند کر دے کمرے کی, آپ کے موبائل کے اندر چارجر, آپ کے موبائل کے اندر لائٹ چارج, بیٹری بھی چارج نہ ہو, آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو نکلنے کا, اور آپ کے ہاتھ میں اپنا تلوار ہو, بس آپ یوں گھمائی جائیں. سہیل افریدی بیچارہ ویسے ہی کر رہا ہے اس وقت. رضوان بھائی آپ کو سمجھ آئی نا لالا کی طرح گفتگو؟ دیکھیں میں تھوڑا سا اختلاف کی جسارت کروں گا. پہلے معذرت فہیم کریں, اختر لالا ملک مائنڈ صاحب. تھا. نہیں میں نہیں مائنڈ کرتا. اچھا اوکے. دیکھیں میں پہلی چیز جو انہوں نے جلسے کے حوالے سے کی, لالے نے فیکٹس بالکل درست بتائے ہیں, وہاں پہ ساری چیزیں درست ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں جہاں پہ اس ملک کے اندر جو لا قانونیت ہے یا جو اس ملک کے آئین کے ساتھ جو کیا 27ویں ترمیم, عدالتوں کا جو حال ہے, عدالت کا حکم تھا, سراب برکت کسی کیس میں نہیں تھے, ان کو اٹھا لیا, عدالتوں کی یہ اوقات رہ چکی ہے. ڈاکیومنٹ ساتھ لے کے وہاں پہ اگر پشاور کی ضلعی انتظامیہ کی کچھ نااہلی ہے تو وہ مطلب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, فیکٹس بتائیں. یہاں پھر میں پہلے معذرت کر کے آپ سے ڈیفر کروں گا, مسئلہ بہت بڑا ہے رضوان بھائی. اس سے 2 دن پہلے آپ ضمنی الیکشن خیبر پختونخوا میں ہار رہے ہیں. درست ہے. دیکھیں 2 دن پہلے آپ لاہور, اب یہ ڈیبیٹ پی ٹی آئی کے جلسے میں لوگ ہیں یا نہیں, یہ ڈیبیٹ نہیں ہے سر. یہاں پر پی ٹی آئی تو ہمیشہ سے کریڈٹ ایک چیز کا لیتی رہی کہ بھائی یہاں لوگ لائے نہیں جاتے, لوگ آتے. درست ہے, تو پھر تنظیم کو کیوں رگڑا سر لگا؟ آپ نے دیکھیں انہوں نے بات کی نا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2 ایونٹس پہ بندے لے کے آتی ہے وہاں وہ پاور. الگ, میں مثال لالے کی نہیں بولا. پولیٹیکل پارٹی کا یہ ہے کہ انہوں نے پاور شو کرنا ہوتا ہے نا, کہ بندے لا کے. پی ٹی آئی اپنی پاور شو مسلسل کر چکی ہے, اور یہ کوئی مطلب اس کو یہ ڈیبیٹیبل بات نہیں ہے کہ کیا پی ٹی آئی پاپولر جماعت ہے یا نہیں ہے, یہ تو ایک نون فیکٹ ہے نا. اب وہ ایونٹس وہ کر رہے ہیں, وہ ایونٹس مس مینج ہو رہے ہیں, بات درست ہے, اور وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں وہ بھی انہوں نے بڑا تفصیل سے. کہ لوگ تنگ آ گئے ہوں, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. کل ہم نے بات کی ہے کہ لوگ بار بار جلسوں میں جا کے مایوس بھی ہو گئے. جلسے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. میں اگین یہ بات کر رہا ہوں, خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی روزانہ کروڑوں کی تعداد میں بندے اکٹھے کر کے جلسے کرے گے, اس کا امپیکٹ نہیں ہو. ٹھیک ہے, وہ اپنی طرف سے پریکٹس کر بھی رہے ہیں, وہ بات درست ہے. یہ اس لیے پاور شو یا اس کی ناکامی یا کامیابی اس پہ بات نہیں ہے, ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. جو بات انہوں نے اگلی کی کہ ان کو اب راستہ کیا اختیار کرنا چاہیے, وہ اڈیالہ 8ویں دفعہ گئے, ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اب ان کے پاس 2 راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ پھر جس طرح وہ بات کرتے ہیں, یہ لوگ بھی ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ عوامی طاقت کا مظاہرہ کر کے پبلک پریشر ڈال کے موجودہ وفاقی حکومت کے ساتھ کو بات چیت کا دروازہ کھول سکتے ہیں کہ پاور ٹاکس, پاور آپ کو پاور شو کرنی پڑے گی ان ٹرمز آف نمبر, اور پاور آپ کو لے کے آنی پڑے گی. دوسرا راستہ, یہاں پہ رک جائیں ایک سیکنڈ, جس پاور کی آپ بات کر رہے ہیں پاور آپ کو شو کرنی پڑے گی, وہی پاور آپ کل کے ایونٹ میں تو شو نہیں کر سکے. آپ نے 7 دسمبر کی کال دے دی کہ 7 دسمبر کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے اننیسیسری موو ہے, کوئی فائدہ نہیں. پلان تھی یا پہلے پارٹی سے تنظیم سے پلان کیا کہ آپ کے سوچ کیا کہتے ہیں؟ 7 دسمبر کو کیا ہوا تھا جو آپ نے کال دے دی ہے؟ بیٹھے بیٹھے سر دیکھیں اگین بات یہ وہ چیزیں نا, اب 7 کو ہو یا 8 کو کر لیں, اگلے 14 کو پھر کر لیں, میں وہ بات کر چکا ہوں کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پلانڈ تھا پارٹی کی طرف سے, پہلے پلان کر کے کوئی ڈیسائیڈ کر کے یہ کال دی گئی, یا بس وہاں عوام دیکھی اور کہہ دیا کہ جی ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میری اطلاع کے مطابق پہلے سے تو کوئی ڈسکشن نہیں. اوکے, جذباتی ڈیسیژن تھا, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. دیکھیں جلسوں سوال کیا ہے, آپ نے عوام کو لانا ہے, چارج کرنا ہے, ان کو اگلا لائحہ عمل دینا ہے. جلسہ بڑی اہمیت کا عامل ہوتا ہے پریکٹیکل. سہیل آفریدی کو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جذباتی ڈیسیژن ہے, اور اس کے اوپر نہ پارٹی سے مشاورت کی گئی ہے اور نہ ہی اتحادیوں سے. اچھا, یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اگر سہیل آفریدی نے کرنا ہے, اور جو کہ لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, عمران خان نے مینڈیٹ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہوا ہے, لے لیجیے. ٹھیک ہے, ان کی طرف سے ابھی تک کچھ نہیں ہوا. 4 اکتوبر کو عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے عظمیٰ خان صاحبہ سے, آخری ملاقات. اس کے اندر کوئی احتجاج کی بات نہیں کی عمران خان نے, عمران خان نے نہیں کال دی. اس کا مطلب ہے, اور عمران خان نے میسج بھی بھجوایا جو انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے اپنی پارٹی کو بھی, کچھ محمود خان اچکزئی کے لیے کچھ پیسے تھا, کچھ سہیل آفریدی کے لیے تھا. سہیل آفریدی تک جو معلومات پہنچی ہیں اس میں عمران خان ابھی احتجاج کی کال انہوں نے نہیں دینی تھی نا, کہ ان کو یہ بھی پتا تھا عمران خان کو ان کو آئسولیشن میں ڈال رہے ہیں. سماعتیں ملتوی ہو گئی تھیں, سماعت تو پچھلے مہینے پہلے ٹھیک ہے. سماعت کے بعد ان کی 2 ملاقاتیں عظمیٰ خان صاحبہ کی ہوئیں, اور اس میں عمران خان نے نہیں کال دی. اب سہیل آفریدی جو ہے وہ اب ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کو کس معیار کے اوپر پرکھنا ہے. ایک سیکنڈ یہاں پہ کچھ ایڈ کر لیں.
آج کی ساری بحث کا ناظرین مدعا ہمارا یہ تھا کہ کیا واقعی میں کچھ فورسز ایسی ہیں کہ جو نوجوان چیف منسٹر خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب کو فیلئر دیکھنا چاہتی ہیں. ان کے جس انرجی کے ساتھ آئے, جتنے وہ بلند و بانگ دعوے کرتے ہوئے آئے, کیا وہ ڈیلیور کر سکیں گے, اور وہ کون سی پس پردہ قوتیں ہیں جو ان کو فلاپ کرنا چاہتی ہیں, جس کی نشاندہی فہیم صاحب نے بھی کی. ٹھیک ہے, بس وہ تو پس پردہ قوتیں پارٹی کے اندر اوپن بھی ہو چکی ہے نا, وہ تو سب کو پتا ہے نا, وہ پارٹی کے اندر بھی ہیں. ایک تو ظاہر ہے پارٹی کے باہر تو جن سے ان کا مقابلہ ہے, جن کے وہ آپ اگینسٹ ہیں اس ٹائم پہ سیاسی طور پر, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب نہ ہونا. یہاں پہ سہیل آفریدی کا اپنا ایک امتحان ہے. انہوں نے ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے نا, یہ کانٹوں کی سیج ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں ان کو کچھ ڈیسیژنز کرنے پڑیں گے, کچھ ڈیسیژنز ان کو لینے پڑیں گے. مثلا انہوں نے کہا اب عمران خان سے ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی, اور وہ راستے اختیار کر رہے ہیں, عدالتی بھی گئے, سارے آئینی قانونی جو راستے ہیں, اور اس کے بعد ایک جواز ان کے پاس بن رہا ہے کہ اگر ان کو نہیں ملاقات ان کی ہوگی, یہ سارے راستے ان کے روک دیے جائیں گے, تو پھر وہ احتجاج کر سکتے ہیں. ان کے اوپر ان کے پاس وقت کم ہے, ان کے اوپر پریشر پارٹی کے اندر سے بھی بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات جو فہیم بھائی نے کی ہے نا, یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یار اگر آپ کے لیے راستہ نہیں بن رہا تو آپ نے وہ جو بیک ڈور کو انہوں نے اختیار کیا ہے, اب وہ بیک ڈور بھی اگر ان کو استعمال کرنا پڑے تو مطلب وہ کر سکتے ہیں. چیف منسٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں این ایف سی کی میٹنگ میں جا رہا ہوں. این ایف سی کی میٹنگ میں وہ جا رہے ہیں نا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی, وہ انہوں نے کہا میں جاؤں گا, اعلان کیا نا, تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں وفاق کے ساتھ وہ بیٹھے ہوں گے, تو ڈور بیک اینڈ ہو یا فرنٹ اینڈ ہو, وہ تو اوپن ہونا ہی ہونا ہے. میں یہی ایگزیکٹ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ امن جرگے کے لیے یا کہ وقت آپ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے, فون کیا آپ نے, اچھا پھر ایک ایف سی کے اہلکار شہید ہوئے, آپ وہاں پر نماز جنازہ پڑھنے کے کور کمانڈر ساتھ کھڑے تھے. آپ صوبے کے اندر آپ کی ڈائریکشن نہیں سمجھ آ رہی, آپ اپنی مصیبت تو دور کریں نا, کہ آپ جائیں خان کے پاس, خان سے مینڈیٹ لے, کس چیز کا مینڈیٹ ہے؟ سپر 6 کے آپ بیٹسمین ہیں, T20 کے ہیں, آپ ون ڈے کے ہیں, ملاقات ہو رہی نا لالا, میں وہی بتا رہا ہوں نا, تو آپ وہ چینل استعمال کریں, ہمیں پتہ ہے کون رکوا, لیکن وہ اس لیے استعمال میں سوری میں معذرت, آپ چونکہ اس کے سر پارٹی کا جو سوشل میڈیا ہے نا, وہ ان کو کور کمانڈر کے ساتھ جنازے کی صف میں بھی کھڑا نہیں دیکھنا چاہتا. آپ نے یا تو پھر یہ بھی ہو نا کہ اگر وہ آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پارٹی کا سوشل میڈیا کل کیوں نہیں آیا جلسے میں 26 نومبر کو؟ 26 نومبر صدیق جان صاحب جی پیچھے سے بھی لگے ہوئے, 26 نومبر کی یادگار کے اوپر پارٹی کا سوشل میڈیا کیوں نہیں آیا؟ جواب دیں جی. اچھا جی, کیا مسئلہ ہے وہ اس پہ میں بات کر چکا ہوں. اس ٹائم پہ ہم اب آلموسٹ اینڈ کی طرف ہیں, تو سوال یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو اگر عمران خان سے ملاقات کا موقع نہیں دیا جا رہا, تو فہیم اختر ملک صاحب کی یہ رائے ہے کہ ان کو بیک ڈور چینل استعمال کر کے انگیج کرنا چاہیے. این ایف سی میں بھی تو جا رہے ہیں, نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی وہ جا رہے ہیں, تو اس میں میرا ڈائریکشن مل جائے گی نا بھائی صاحب, ٹھیک ہے بس. تو اس میں میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, وہ یہ کرتے ہیں. لاسٹ ٹاپک اس میں کوئی نہیں, لیٹ می کمپلیٹ. اس میں نواشی بن جائے, وہ ڈگی میں چلے جائیں, اردلی بن جائیں, وہ شہباز شریف پہ الزام ہے, اور وہ بھی جذباتی باتیں آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے, اگر میرے بھائی جیسے مشورے اگر دے تو ٹھیک ہے, یہ بھی مشورے دیں گے, وہ چیف منسٹر ہیں بھائی, ہم اپنا صحیح, انہوں نے کیا کہا, چکر لگا گئے ہیں, پھر 9ویں دفعہ لگائیں گے, پھر 10ویں دفعہ لگائیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے کچھ نہیں ہو رہا؟ یہ نیریٹو پورے پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 5 کروڑ کے لوگوں کا چیف منسٹر 8ویں بار عدالتی احکامات کے ساتھ اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا. اس سے ذرا آپ عام آدمی کی نفرت جا کے چیک کریں, جائیں کہ بھی میں لوگوں سے ملیں, ان کی نفرت کا اندازہ لگائیں. آپ کو پتہ ہے میں گیا تھا کل حیدرآباد سپورٹس کمپلیکس نہیں بھر سکا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو اگر آپ اس کی بھی وجہ جا کے لوگوں سے پوچھیں نا, تو آپ کو لگ سمجھ آئے کہ وہاں پہ چل کیا رہا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اگر ہمیں کہو گے نا کہ پرامن طریقے سے آنا ہے اسلام آباد, تو بہت کم لوگ آئیں گے, اگر کوئی اور راستہ بتاؤ گے تو زیادہ لوگ آئیں گے. یہ تو آپ, میں وہی بتا رہا ہوں نا, لوگوں کے جذبات, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, لوگوں کے جذبات. وہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون کے اندر, وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے بات کر رہے ہیں, اس لیے قانون کے مطابق کال دے دیں. کیا بات کر رہے ہیں, کال بھی نہیں دینی. اچھا جی, بندے مروا لیں اپنے قوم کے بچے مروا لیں. کنفیوز ہیں آپ, کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ کی ڈائریکشن کیا ہے؟ ہری پور الیکشن تھا, ہری پور الیکشن میں واٹ از یور ڈائریکشن؟ آر او آفس کے باہر لوگ تھے, عمر ایوب صاحب کو کہا گیا کہ آپ کے ڈیرے پہ جو 5,000 6,000 لوگ ہیں آپ لے کے آر او آفس کے باہر پہنچے. تو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ وہاں پہ آگے QRF ہے,
پاک فوج کے جوان کھڑے ہیں, FC کھڑی ہے, تو وہاں پہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ گولی چل جائے گی. تو اس بات اور اسی وجہ سے وہ لوگ لے کے نہیں گئے اور انہوں نے اپنی حال تسلیم کر لی. جو چاہ رہے ہیں نا وہ ہوگا, بس لالا چاہ رہا ہے جلدی ہو. لیکن سر نہیں, لالا نے بڑی میچور بات کی. لالا کہہ رہا ہے کہ جو تمام راستے پہلے علی امین نے ایگزاسٹ کیے, پہلے جو ساری رائے انہوں نے اختیار کی ملاقات کے لیے عمران خان صاحب کے, ایونچولی انہوں نے بھی کرنی ہے نا. اگلی بات دیکھیں, اگر مذاکرات کے ذریعے مفاہمت کے ذریعے چیزیں حل ہونی ہوتی نا, تو جب پاک بھارت جنگ کے بعد پوری قوم ایک پیج پر تھی نا, اس وقت ہو جاتے. مذاکرات جو یہ سمجھتا ہے کہ بغیر سڑکوں پر آئے, بغیر مزاحمت کیے کوئی راستہ نکل آئے گا, اس کو 3-4 نیورو سرجنس کو میں جانتا ہوں, اور ایسے ہیں کہ وہ میرے کہنے پہ نا فری چیک بھی کر لیں گے. لالے کے بعد ٹھیک ہے, آپ کی بات نہیں کر 3-4 آپ کو آپ کی نہیں بات کر رہا, آپ کا نہیں کر اصل میں نا ان کو چاہیے, ٹھیک ہے, کنفیوز ہیں, ٹھیک ہے. تو 3-4 کنفیوز ہیں. ایک طرف کہتے ہیں ہوگا, 3-4 نیورو سرجن ہیں, ٹھیک ہے, وہ کنفیوز ہیں. آپ سر لانا آپ انقلاب چاہتے ہو, مجھے تھپڑ نہیں مارنا, دیکھیں تھپڑ نہیں مارنا, لالا گولی بندے مروانا تو اچھی بات ہے. دیکھیں بات جو بندے مر گئے بہاولپور کون لے گا؟ بہاولپور اور ملتان, قانون و آئین کے مطابق بہاولپور قانون کہاں رہ گیا؟ ابھی اسی بہاولپور ہے, کون سا قانون ہے بتائیں مجھے. بات نہیں, بہاولپور, عجیب قسم کی ملتان, میں سمجھ رہا ہوں کہ LGH لاہور جو ہے, اگر تو سہیل افریدی صاحب نہ اگر اسی طرح چلتے رہے نا, لاہور جنرل ہاسپٹل, ٹھیک ہے, ساہیوال, ان 4 جگہوں پہ میرے جاننے والے نیورو سرجن ہیں, ٹھیک ہے, وہ سی ٹی اسکین بھی فری ہو جائے گا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ مفاہمت کے ذریعے بات چیت کے ذریعے طبیعت بگڑتی ہے, فون مجھے کر لالا کیا کھاؤں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے مشورے دے رہا کہ میں جاؤں کسی کے پاس. یار آپ کو میں نے کہا یار میں نے آپ کو کہا ہی نہیں یار, ہاں آپ کی بات نہیں تھی. مارو سر درد ہو جس میں درد تو لالا کیا دوائی لوں. لالا بات یہ ہے, جن چیزوں کے آپ ایکسپرٹ ہیں ہم ان کی دوائی آپ سے پوچھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے اس وقت بات ہو رہی ہے دماغی امراض. یار نواز شریف والا سوال کر لو میاں صاحب. یار لاسٹ کوسچن ہے, کل لالے نے ایک ٹویٹ کی تھی جس کے اوپر لالے کو بڑی تنقید ہوئی. لالے میں بھی ذاتی طور پہ نہیں کرنا چاہیے, میں بھی یہ کہوں گا کہ ممی کا لفظ آپ کو استعمال کیوں, وہ 1.5 سال سے کوئی لفظ بولا ہے, بزرگ کا 1.5 سال سے کوئی لفظ بولا ہے. وہ سٹیٹمنٹ یار میں تو چلو ٹھیک ہے ناکے دونا نون لیگ کا, یار میں تو نون لیگ کا ناکے دونا. عمر چیمہ تو ان کی گروپ کے اندر غلط کیا, میں نے اس کے اوپر بھی چیمہ نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا جی وہ دھوپ لگوانے کے لیے لے کے آئے ہیں. اچھا وہ پھر کیا بات ہو, وہ بات اتنی سخت نہیں. یار وہ سیاسی طور پر تو ممی ہے, بن چکے ہیں نا, ان کا کردار تو سیاسی ممی لکھے نا, سیاسی ممی تو لکھے, اور کی لکھیا میں یار, وہ سیاستدان کو نہیں, آپ وہ باورچی ہے یار, وہ سیاست دان ہے, سیاست دان گفتگو کر رہا ہے. آتے ہی 2017 میں مجھے کیوں نکالا, ان کو سزا دو, اور انتقامی آدمی تیرے کو پوچھا پہلا بریک اپ نہیں بھولتا, آج تیرا وزیر اعظم بھائی کیسے بنایا, تیری بیٹی وزیر اعلیٰ کیسے بنی. پہلا بریک اپ نہیں بھولتا لالا. اگر آپ نے محبت کی ہو صحیح والی اور بریک اپ ہو جائے, کہاں بھولتا ہے پہلا بریک اپ. تجھے بھول گئے؟ نہیں مجھے تو نہیں بھولا. اچھا مطلب ہوا تھا. اور یہ معاملات اور طرف چلے گئے, اپنا خیال رکھیے. یہ نکالتے ہیں بریک اپ.